अंग्रेज़ी के रोज़नामा डाउन में खबर छपी थी, अभी तक जो हैं दोनों साद रिज़वी और अंस रिज़वी वो लापता हैं और वो भागे हुए हैं। उनके ऊपर 200 से ज़ायद शेखुपुरा और लाहौर के अंदर मुकदमात हैं जिसमें वो मतलूब हैं। क्या ये वाक़ई मफ़रूर थे या ये फिर रियासत के इदारों की हिरासत के अंदर थे? क्या उन्होंने इस किस्म की कोई गारंटीज़ दे रहे हैं कि वो वापस आने के बाद अपने रवैये के ऊपर नज़र-ए-फ़ानी करेंगे? क्या इसका जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, बलोच यकजहती कमेटी और कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी बनी थी, क्या उनके साथ किया जा सकता है? और इसका कंपैरिज़न किसी तरीके से ड्रॉ नहीं हो सकता क्योंकि वो जो तहरीकें हैं वो एक रिप्रेशन के ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं और ये जो ईमान मज़ारी और हादी का पूरा एक केस मुकदमा है, वो जो रियासत के इदारों की रिप्रेशन है, जबर है, ज़्यादती है, उसके ख़िलाफ़ उनकी मुज़ाहिमत है। नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुशामदीद। कल हमने बात की थी राइट बेस्ड मूवमेंट्स की कि रियासत का रवैया उनके मतलब क्या है। तो हमारे कुछ नाकदीन और कुछ दोस्तों ने कहा कि आपने इसमें हाल ही में कालअदम होने वाली तहरीक लबैक पाकिस्तान का जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके भी बहुत सारे कारकुन पकड़े गए और इस तरह की भी इतलात हैं कि शायद एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई जिसको मुकम्मल तौर पे पंजाब पुलिस जो है उसको डिनाई कर रही है। तो आप उसको इसमें क्यों शामिल नहीं करते जबकि उनकी लीडरशिप भी गायब है। यहाँ पे एक बड़ा बुनियादी नुक्ता है जिसको हमने समझना है कि जो राइट्स की मूवमेंट्स में और एक वायलेंट पुरतशद्दुद एक मजहबी जुनूनी तंजीम में फ़र्क क्या होता है। और आज हम इसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कि ये टीएलपी के अब कारकुन और उनकी लीडरशिप की सूरत हाल क्या है और उस पर लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। चले यहीं से हम शुरू कर लें। कुछ दिन पहले जो है वो अंग्रेज़ी के रोज़नामा डाउन में ख़बर छपी थी और पंजाब पुलिस के ज़राए से, जिसमें कहा कि अभी तक जो हैं दोनों साद रिज़वी और अंस रिज़वी वो लापता हैं और वो भागे हुए हैं। उनके ऊपर 200 से ज़ायद शेखुपुरा और लाहौर के अंदर मुकदमात हैं जिसमें वो मतलूब हैं और शक ये है कि वो आज़ाद कश्मीर की तरफ भागे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि आपको पता है कि टीएलपी के जो हमदर्द हलके हैं उनके जो अभी भी साथ एफिलिएटेड लोग हैं वो इस दावे की तरदीद करते हैं और इसका सारा जो पूरा का पूरा इल्ज़ाम जो है सरकारी इदारों के ऊपर धरते हैं। अभी देखना ये है कि आने वाले दिनों में होगा क्या जब ये दोनों रिहा होंगे और फिर पता चलेगा क्या ये वाकई मफरूर थे या ये फिर रियासत के इदारों की हिरासत के अंदर थे। अगर हिरासत में थे तो फिर हुआ वहाँ पे क्या और किस किस्म की बातें हुई होंगी। क्या उन्होंने इस किस्म की कोई गारंटीज़ दे रहे हैं कि वो वापस आने के बाद अपने रवैये के ऊपर नज़र-ए-फ़ानी करेंगे। मुमकिन है कि इस तरह की गारंटीज़ शायद दे दी गई हों, और लेकिन उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क होगा कि वो जो उनका एक जज्बाती कारकुन है अभी तक, जो अभी तक उनके गुमराह कुन बयानिए के सहर में जादू में मुब्तला है, उसको वो कैसे राम करेंगे और कैसे उसको डिटैच करेंगे जो जहर उन्होंने इस समाज की रगों के अंदर घोला है। देखना है, लेकिन एक बात तय है कि ये जो आज़ादी है इतनी जल्दी होने वाली नहीं है, क्योंकि टीएलपी के ऊपर भी जो पाबंदी लगी और जो मुरीद के में क्रैकडाउन हुआ था उसके बाद से इसकी साख तो बुरी तरीके से मुतासिर हुई। इसकी तंजीम जो है तितर बितर हुई। इसकी लीडरशिप जो है उसने बहुत सारे क्रैक्स उसमें आए और डिनाउंस किया। वो तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन ये कि पुलिस का हौसला बढ़ा और जो एक दौर में तंग थी टीएलपी के हाथों, अब वो उसका
اعتماد جو ہے خاصا جو ہے بحال ہو رہا ہے، اور ٹی ایل پی کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو وہ ہینڈل کرنے کے بقول آفیشیل ذرائع بہتر طور پہ قابل ہوئے۔ پتہ چلے گا جب یہ امتحان درپیش ہوگا دوبارہ، اور اللہ کرے اس طرح کا امتحان دوبارہ نہ آئے۔ اگر پیش آیا تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہماری کتنی کیپیبل ہیں ٹی ایل پی کے سینٹیمنٹس کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بھی تنظیم ہے، جو بھی تحریک ہے، اس کے کئی جو ہیں پہلو ہوتے ہیں۔ ایک اس کی بڑی اگریسو پالیسی ہوتی ہے جس میں وہ موب وائلنس بھی ہوتا ہے، ایجیٹیشن بھی ہوتا ہے، پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اس کا نیریٹو اور بیانیہ۔ اور یہ تو ممکن ہے کہ وہ جو اس کی پہلی اسٹریٹجی ہے ٹی ایل پی کی، اس سے تو بہت سارے اداروں کا اختلاف ہو، اور بہت سارے جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں اس سے وہ نالاں تھے، لیکن وہ جو اس کا نظریہ ہے کہیں نہ کہیں پہ اس کے لیے سافٹ کارنر ہے، اور اس کا اظہار پھر اس وقت ہوگا جب یہ دوبارہ اگر تحریک منظم ہوتی ہے یا غیر منظم صورت میں بھی کوئی ایسا اقدام اٹھاتی ہے جس سے ریاست کو اور ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جواب دینا پڑے۔ لیکن سب سے اہم تو یہ ہے کہ وہ جو ڈیل اگر ہے سعد رضوی کے ساتھ، اور اگر وہ چل رہی ہے تو وہ ہوگی کیا ایک مرتبہ پھر۔ لیکن ان کی رہائی اتنی جلدی ممکن نہیں ہے۔ جب سے یہ پس پردہ ہیں، روپوش ہیں، تب سے جو ہے اس کے اثرات پازیٹیو پنجاب کے اوپر اور سندھ میں اور کراچی کے اندر دیکھنے کے اندر آئے ہیں۔ اس قسم کی اطلاعات پولیس کے جو باوثوق ذرائع جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی، اور بہت سارے اور صحافی اور تجزیہ کاروں کے ساتھ بھی۔ تو اب یہ کہ کیا اس کا جو پختون تحفظ موومنٹ، بلوچ یکجہتی کمیٹی اور کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی تھی، کیا ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بالکل بحث جو ہے وہ غلط ہے، اور اس کا کمپیریزن کسی طریقے سے ڈرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جو تحریکیں ہیں وہ ایک ریپریشن کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ جو ایمان مزاری اور ہادی کا پورا ایک کیس مقدمہ ہے، وہ جو ریاست کے اداروں کی ریپریشن ہے، جبر ہے، زیادتی ہے، اس کے خلاف ان کی مزاحمت ہے۔ اور ٹی ایل پی جو ہے وہ ریاست کے سائے میں، ریاست کے اداروں کے سائے میں جو ہے پھیلی پھولی ہے، اور اس نے اس کے سیاسی مقاصد کو پورے کرنے میں کام کیا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اس کے کچھ پہلوؤں سے ریاست کے اداروں کو اختلاف ہے، لیکن شاید آئیڈیالوجی ابھی بھی اس کی برقرار ہے۔ لیکن جو رائٹس گروپ ہیں، ان کی نہ تو احتجاجی سیاست اس ریاست کو اور اس کے اداروں کو پسند ہے، نہ ہی اس کا نیریٹو پسند ہے، اور نہ ہی ان کا جو کنیکٹیویٹی سٹرکچرز ہیں وہ پسند ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رائٹس کی موومنٹس ہیں یہ بنیادی طور کے اوپر ریاست کے بیانیے کو چیلنج کرتی ہیں اور اسے کمزور کرتی ہیں۔ ریاست میں اصل میں چاہتی ہے کہ وہ جو چاہے مرضی کرے، اس کے ادارے جو چاہے مرضی کریں، اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، اور کوئی ٹرانسپیرنسی نہ ہو، کوئی پوچھ پڑتیت نہ ہو، کوئی پوچھے نہیں کہ یہ جو آپ کی مسنگ پرسنس کے لیے پریکٹس ہے یہ کتنی جسٹیفائیڈ ہے، کتنی نہیں ہے، اس کے لیے۔ اور ریاست چاہتی ہے کہ جو جواب دیں اس کو پہ یقین کر لیا جائے۔ لیکن جو رائٹس موومنٹس ہیں وہ اس کے مکمل جواب دہی جو کانسٹیٹیوشن میں انشورڈ ہے، جو پاکستان کے انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں ان کے کا سگنیٹری ہے، اس کے ساتھ وعدہ ہے۔ لیکن سب سے اہم تو یہ کہ رول آف لاء کے لیے ضروری ہے، اور اپنی عوام کے پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو ابو دی لا ہو کے امپیونٹی کہتے ہیں کہ آپ تو پولیسنگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس پوچھ پڑتیت نہ ہو۔ یہ کلچر آپ کو پتہ ہے نا ابھی چل رہا ہے، اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ آتا ہے۔ اور پنجاب کے اندر اس طرح کی ایچ آر سی پی نے ایک رپورٹ دی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اوپر، پولیس نے کہا کہ ہم نے نہیں کی، اس کے اوپر ایک علیحدہ سے بحث چل رہی ہے۔ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی
اسی کور کے اندر ہوتی ہے کہ ہمیں مکمل تحفظ حاصل ہے، کیونکہ ہم کرائم کو ختم کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ جرائم کو، انتہا پسندی کو ختم کر رہے ہیں، تو ہمیں تو حق حاصل ہے جیسے چاہیں ڈین کریں، لیکن ریاستیں ایسے نہیں چلتی، ان کے ادارے نہیں چلتے، وہ رول آف لا سے، آئین سے چلتے ہیں، اور لوگوں کو مارنے سے جرم ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک پوری تاریخ یاد رکھیے گا کہ جب سے برٹش آئے انہوں نے ٹھگوں کے خلاف بھی آپریشن کیے، پاکستان بننے کے خلاف جو ہے کرمنل گینگز کے خلاف آپریشن، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، پولیس مقابلے، کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، اور بہت ہی سخت اقدامات پورے پنجاب، یہ پنجاب کے ایریاز بھی دو علاقوں کے اندر شامل تھے جو ہمیں 50s کے اندر ملا۔ ایک تو ذرا تھوڑا سا اربن اور ولیج کا رولر سٹرکچر تھا، اور اس کے علاوہ جو اس سٹرکچر کے اندر ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر میں نہیں آئے تھے، اور کرائم کا ایک بڑا، اور ابھی کچے کے علاقے میں سندھ تک، یہ تو صورتحال آپ کے علم کے اندر ہے، لیکن ہم اس بات کو زیادہ نہیں پھیلاتے۔ لیکن صرف ایک بات، یہ والا جو رویہ ہے، ریاست مسلسل 75 سال سے اسی طریقے سے جرائم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوئے، کچھ عرصے کے لیے دبتے ہیں۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کے جسم کے اندر پھوڑا ہو، اس کے آپس کو نکال کے اس کے اوپر وہ جو ہلکا سا روئی جو ہے پانی بھگو کے رکھ دیں، اور اس کا علاج پراپر نہ کریں، اس کا آپریشن نہ کریں، تو آپ کہیں کہ لیں جی یہ ہو گیا اور ہم نے جو ہے اس کو دیکھیں ٹھیک کر دیا، لیکن وہ زخم جو ہے وہیں پہ ہے، ناسور بنتا ہے، کینسر بنتا ہے۔ اور یہ مینٹالٹی ہے جس کو چیلنج کرتی ہیں رائٹس موومنٹ۔ وہ کہتی ہیں کشمیر کے اندر، جیک کہتی ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے، یہاں پہ ایلیٹ نے اب اس کو کشمیر کو چراگاہ بنایا ہوا ہے۔ پاکستان بھی چراگاہ ہے ایلیٹ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کشمیر کے اندر تو یہ بے شرمی کے ساتھ اپنی انتہاؤں کے اوپر ہے ایلیٹ کلچر، اور اس کو ریاست کی، ریاستی اداروں کی مختلف مفادات کے نام پہ مکمل تحفظ حاصل ہے۔ یہی پھر پی ٹی ایم کے ساتھ ہوا، کل ہم نے اس کا پورا دیکھا، پورا پس منظر کے پی ٹی ایم کے ساتھ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور وہی حکمت عملی کی حد تک تو لگتا ہے کہ وہی ہے کہ جیسے پی ٹی ایم کو سپریس کیا گیا، جیسے مہرنگ کی بی وائی سی کو سپریس کیا گیا، وہی طریقہ جو ہے وہ ٹی ایل پی کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ لیکن ٹی ایل پی کے میں اور ان میں ابھی بھی فرق ہے کہ بے شک پی ٹی ایم اور ٹی ایل پی کو بھی کالے دم قرار دیا گیا، لیکن اس میں فرق ہے، اور وہ ٹی ایل پی کا سینٹیمنٹ ہے، وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ جو بلیسفیمی گینگ کا ایشو تھا، اس میں بھی ظاہر ہوا کہ کہاں تک جو ہے پولیس، ایف آئی اے اور بڑے اداروں میں یہ سینٹیمنٹ ابھی تک سرایت کیا ہوا ہے، اور جو اس کے ذمہ دار ہیں، اس سارے ریاست کے اعلیٰ ترین اہم مناصب پر فائز لوگ، ان کو ابھی بھی بلاتے ہیں، اکرام سے ان کا استقبال کرتے ہیں، جس سے وکٹم جو ہیں، جو عام عوام ہے، ان کے زخموں پہ نمک پاشی ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا نیریٹو تھا، اور ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بتائیں کہ حقوق کی تحریکوں میں اور انتہا پسند تحریکوں میں فرق ہوتا کیا ہے۔ تو سچ کو اور حقائق کو جانیے، پہچانیے، اور آپ کو اس کے لیے بہت تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی، تھوڑا سا سوچیں گے تو چیزیں بالکل صاف اور کلیئر نظر آئیں گی، اور اس میں ہم آپ کی معاونت کرتے رہیں گے۔ نیریٹیوز ود عامر رانا کے ساتھ سبسکرائب کیجئے، اور ہمارا سیکورٹی میٹرز ود عامر رانا اور پنجابی برنچ بھی ہمارے شوز ہیں، اور جو آپ کو مختلف پہلوؤں سے، جو سماجی، سیاسی اور نظریاتی اور ریجنل پالیٹکس کے تناظر آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، خوش رہیے، اللہ حافظ۔